लाइब्रेरी के चैनल में खुश आमदेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इमरान हैदर कैसरानी साहब। डॉक्टर इमरान हैदर कैसरानी साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं पढ़े, और इन्होंने ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर FCPS किया हुआ है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट और अडल्ट रिकंस्ट्रक्शंस के अंदर इन्होंने फेलोशिप की हुई है। आप निश्तर हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ्राइज जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ ये जिक्र करेंगे हड्डियों की बीमारियों के मुतालिक। एक बीमारी है जिसका नाम है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस किसे कहा जाता है? जोड़ों का घिसना। जोड़ों का घिसने के मुतालिक बताएंगे हमें इसकी क्या इकसाम है, और इसकी क्या अलामात है, और क्या तशखीस है, और इसका क्या इलाज है। इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करेंगे डॉक्टर इमरान हैदर कैसरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शागिब, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरुआत करूँगा कि माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आवाम के मालूमात में इजाफ़ा होगा और अपने सेहत से मुतल्लिक़ा मसाइल और उसके अलावा भी जो मामलात और इंफॉर्मेशन आप देंगे इंशाल्लाह उससे उनको सबको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अब आज का जो टॉपिक आपने मुझे जो बताया है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं जोड़ का घिसना या रगड़ खाना, या उसका थोड़ा सा उसकी सतह का ना हमवार हो जाना। तो जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि जी अब मैं इसकी किस्म इसकी अक़साम से आगाज़ करता हूँ। और आर्थराइटिस की बहुत सारी अक़साम है। इसमें एक जो आर्थराइटिस की किस्म है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ का बूढ़ा हो जाना, इसको वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस भी कहते हैं, यानी जोड़ का टूट फूट का शिकार हो जाने की वजह से खराब हो जाना, घिस जाना, रगड़ ले लेना या बूढ़ा हो जाना, ये इसके लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा रूमाटॉइड आर्थराइटिस एक हड्डियों की जोड़ों की बीमारी है जिसको गंठिया कहा जाता है आम ज़बान में। वो आदमी के अंदरूनी मसाइल की वजह से कुछ जिस्म में ऐसी खराबियाँ आ जाती हैं कि आदमी के अपने खुलिये ही अपने जोड़ों को कुछ ख़राब करने लग जाते हैं। और भी बहुत सारी मेडिकल की ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपके जोड़ों को ख़राब कर सकती हैं। हम आज की अपनी बातचीत का जो महवर है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के गिर्द रखेंगे, जो मैंने सबसे पहले जिसका जिक्र किया था। और उसकी मैं पहले आपको दो मोटी और अहम अक़साम के बारे में बता देता हूँ। उसको हम दो किस्मों में कैटेगराइज करते हैं, एक प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वो किस्म है जिसकी कोई ख़ास वजह हमें मालूम नहीं होती, और उसकी जो सबसे कॉमन और मोटी वजह समझी जाती है वो उम्र समझी जाती है, यानी एज। जिसकी वजह आप यूँ समझें कि पूरी उम्र का चलना फिरना जिससे जोड़ों पे रगड़ आती है, जोड़ घिसते हैं और छोटी छोटी चोटें जोड़ को पहुँचती रहती हैं और वो इकट्ठी होती रहती हैं और वो बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता करके जोड़ को घिसा देती है। और आपके प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मैं आवाम की आगाही के लिए ये बता देता हूँ कि एपिडेमियोलॉजी के हवाले से 55 साल की उम्र से ज़्यादा अगर हम आम आबादी का एक्सरे करें तो 80% लोगों के जोड़ ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार होते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि 55-60 के बाद आपकी तकरीबन 10 में से 8 बंदों को इसका मसला है। और अगर अलामतों की बात की जाए तो 80% लोगों में से 60% मरीज ऐसे होते हैं जो इसमें शदीद दर्द का शिकार होते हैं, यानी उनको उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में ठीक ठाक जोड़ों में दर्द होता है और उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी, उनका चलना फिरना इससे ठीक ठाक मुतासिर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी ख़राब होती है। यानी ये इस कदर आम है। और आर्थराइटिस की जो मैंने मुख्तलिफ अक़साम आपको बताई उसमें ये सबसे कॉमन किस्म है या सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो उसकी वैरायटी है ये वो है। अच्छा, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली उम्र के अलावा जितनी भी वजूहात और हों जिससे जोड़ घिस जाए वो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ज़ुमरे में आते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम जिस तरह हमने कहा कि 60 साल के बाद उम्र की वजह से बंदे को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना है। अब एक बंदा है जिसका वजन 60 किलो है और एक बंदा है, एक आदमी है जिसका वजन 120 किलो है या 150 किलो है। तो उसका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है आप यूँ समझें कि उसने जो 10 साल में चलना फिरना था या 20 साल में चलना फिरना था 60 किलो को लेके, अब अगर वो 150 किलो को लेके चल फिर रहा है तो वो 20 साल का चलना 5 साल में जोड़ों को उतना घिसा देगा, क्योंकि वो 2.5 गुना बंदे का वजन लेके चल रहा होगा। तो ओबेसिटी यानी वजन का ज़्यादा होना ये एक ऐसी रीज़न है जो आपको कबल अज़ वक्त ऑस्टियोआर्थराइटिस कर देती है। इसी तरह से मिसाल के तौर पे कुछ लोग बहुत एक्टिव होते हैं, गेम्स में एक्टिव होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी,
تو ان کو جو جوڑ پہ چوٹ پڑنی ہے وہ ایک عام آدمی کی نسبت جس کا چلنا پھرنا دفتر میں ہونا ہے یا گھر میں چلنا پھرنا ہونا ہے یا کوئی آفس میں جا کے اس نے کام کرنا ہے، اس کے جو کھیلنے والا جو ایک فزیکلی بہت ایکٹیو آدمی ہوگا اس کے جوڑ کو چوٹ اس سے 10 گنا زیادہ ہی پہنچ رہی ہوگی، تو اس کا آرتھرائٹس بھی جلدی آ جائے گا۔ اچھا اسی طرح سے کسی بندے کا کوئی مثال کے طور پہ آپ سمجھیں کوئی حادثہ ہو گیا، گھٹنوں پہ یا کسی جوڑ پہ چوٹ آ گئی جس میں بے شک ہڈی تو نہیں ٹوٹی، لیکن اس جوڑ کے متعلقہ پٹھے جو ہوتے ہیں جو جوڑ کو سٹیبلٹی دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو لچک سے روک رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا جوڑ کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے جس کو کارٹیلیج کہتے ہیں وہ اس میں ڈیمیج ہو جاتا ہے، اگرچہ کوئی فریکچر نہیں ہوتا لیکن وہ جوڑ کا کارٹیلیج اس سے ڈیمیج ہوتا ہے اور کچھ بھربھرا ہو جاتا ہے، کچھ وہ رگڑ کھا جاتا ہے، تو ایسے بندے کو بھی سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس ٹراما کی وجہ سے ہو جائے گا۔ اچھا اسی طریقے سے انسانی جسم کی بیماریاں جس طرح سے شوگر ہے، جس طرح سے ہائپر لیپیڈیمیا یا جسم کے اندر چکنائی کی زیادتی یا رگوں میں چکنائی کی زیادتی، اس میں بھی سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس کا رسک تناسب زیادہ ہے۔ میں نے روماٹوئڈ آرتھرائٹس کی بات کی، اسی طرح سے اور آرتھرائٹس کی اقسام ہیں، سوریاٹک آرتھرائٹس اور بھی مختلف بیماریوں میں جو آرتھرائٹس آتا ہے، اگر ان بیماریوں کو کنٹرول بھی کر لیا جائے تو ان بیماریوں کی وجہ سے جو جوڑ کو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس ڈیمیج کو بھی سیکنڈری آسٹیو آرتھرائٹس کہا جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں 80% آبادی تو آپ کی 55 سال سے ویسے ہی آرتھرائٹس کا شکار ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری آبادی کا تناسب ایسا ہے جو مختلف وجوہات کی وجہ سے قبل از وقت جوڑ کے گھسنے کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے ان کو چلنا پھرنا اور ان کی جو لائف کی کوالٹی ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اچھا تو یہ موٹی موٹی ہم نے بات کر لی اس کی اقسام کی۔ تو اب ہم علامات کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کی جو سب سے کامن علامت پہلے جو بندے کو پتہ لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی مریض بتاتا ہے کہ جی مجھے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں میرے جوڑ میں سے پٹاخے سنائی دیتے ہیں، مجھے ٹک ٹک کی کڑ کڑ کی ایک چٹکنے کی آواز کا احساس ہوتا ہے، یا مجھے محسوس ہو جاتی ہے یا مجھے کبھی کبھی سنائی بھی دے جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ آپ کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا بھائی، آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں تو جوڑوں میں سے ٹھیک ٹھاک آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اور یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے یہ چونکہ ویئر اینڈ ٹیئر ہے تو جو جسم کے بڑے جوڑ ہوتے ہیں عموماً ان کو یہ زیادہ متاثر کرتا ہے، جس طرح کے آدمی کے گھٹنے ہیں، جس طرح کے آپ کے کولے ہیں، اور اس طرح اگر اوپر کے دھڑ میں ہم بات کریں تو یقیناً چونکہ ہم چلنے کا کام تو ہاتھوں سے نہیں کرتے، لیکن ہاتھوں سے جو ہم کام روٹین میں زیادہ کریں، جس طرح ہمارے جو انگوٹھے کا جوڑ ہے، جو ہم یہ آپ یوں سمجھیں کہ انسانی ہاتھ کا 80% کام آپ کا انگوٹھا کرتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز کرنی ہے، آپ نے لکھنا ہے، دروازہ کھولنا ہے، چابی گھمانی ہے، کوئی چیز اٹھانی ہے، اس میں انگوٹھے کا کردار ہے۔ تو اسی طرح سے جو انگوٹھے کا جوڑ ہے وہ بھی اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں چٹکنے کی کیفیت، کریپٹس یا اس میں سے آواز آتی ہے۔ اچھا پھر یہ کہ آپ کو اس میں ایک بے چینی کی کیفیت آتی ہے۔ علامت نمبر 2 کہ آپ مثال کے طور پہ نیچے بیٹھ گئے اور گھٹنے کٹھے کر کے بیٹھ گئے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی 20 25 30 منٹ کے گزرنے کے بعد میرے گھٹنوں میں ایک بے چینی کی کیفیت یا ایک انکمفرٹیبل فیلنگ وہ اکٹھی ہونے لگ جاتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں گھٹنوں کو ایسے آگے کی طرف تھوڑا سا کھول لوں، سیدھا کر لوں اور اس کو تھوڑا سا چلا لوں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ آپ کو عموماً جو یہ جو چپنی ہڈی کے والا جوڑ ہے جس کو پیٹیلو فیمورل جوائنٹ کہتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو زمین سے بیٹھ کے اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، آپ کو سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں دقت ہوتی ہے، اور مریض کہتا ہے جی میں جب زمین پہ بیٹھ جاؤں اور مجھے اٹھنا پڑے تو مجھے تو بڑا درد ہوتا ہے اس میں، یا میں جب عام لیٹرین یا انڈین ٹوائلٹ جب استعمال کرتا ہوں زمین پہ جب ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہوں دوبارہ اٹھنا میرے لیے محال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب سیڑھیاں چڑھنی اترنی ہوں، جس طرح بہت سارے لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں یا ایون اسپتالوں میں یا کسی بڑی بلڈنگ میں جہاں روزانہ کا اوپر نیچے کا آنا جانا کئی دفعہ ہو، تو ان کو بھی اس میں ٹھیک ٹھاک درد کی شکایت ہوتی ہے۔ اچھا وقت گزرنے کے ساتھ جوڑوں کی جو اس کی ساخت ہے، جو اس کی حیت ہے وہ تبدیل ہونے لگ جاتی ہے۔ ٹانگیں بالکل سیدھی ہونے کے بجائے تھوڑی سی مڑنے لگ جاتی ہیں، اسپیشلی جوڑ کے جو یہ اندرونی والے حصے ہیں یہ زیادہ گھستے ہیں، ٹانگیں سیدھی ہونے کے بجائے تھوڑی سی ایسے ہو جاتی ہیں، پوری سیدھی نہیں ہوتی، پوری اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اب آپ کا جو آرتھرائٹس ہے وہ ایڈوانس ہو گیا۔ آرتھرائٹس کی سیویرٹی کی یا اس کی شدت کی گریڈز ہوتے ہیں، ایک آپ کا شروع کا گریڈ ہوتا ہے، پھر درمیانی خرابی ہوتی ہے، پھر زیادہ خرابی ہوتی ہے۔ جب جوڑ خدا نخواستہ اپنی شکل تبدیل کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اب آپ کا آرتھرائٹس بڑھ گیا ہے، ایڈوانس ہو گیا ہے، آرتھرائٹس کی سٹیج پہ ہے۔ یہ چیز الٹیمیٹلی اس کے علاج کا فیصلہ کراتی ہے، جس پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کی موٹی موٹی علامات تو یہی ہے۔
تو اب تشخیص کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں سب سے پہلی تشخیص تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی ہڈی جوڑ کے ڈاکٹر صاحب کو جب دکھائیں گے تو وہ آپ کا معائنہ کرے گا. معائنے پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب جانچ لیتے ہیں کہ یہ کون سی قسم کا آرتھرائٹس ہے نہیں ہے, جوڑ کی پوزیشن, اس کے کٹھا کا سیدھا کرنا, اس کا چٹکنا, وہ معائنے میں پتہ لگ جاتا ہے. اور اگر ہم تشخیص کے علاج سے حوالے سے بات کریں تو جو ایکس رے ہے وہ اس کا بیسک ٹیسٹ مانا جاتا ہے. آپ گھٹنوں کا, کولوں کا, ہاتھ کے جوڑ کا ایکس رے کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جوڑ کے اندر جو ایک خلا ہوتا ہے, جو ایک سپیس ہوتی ہے جہاں پہ نرم ہڈی ہوتی ہے, جہاں پہ کارٹیلیج ہوتے ہیں, وہ خلا ختم ہو جاتا ہے. اب اگر آپ ایک موقع دیں تو یہ دیکھیں, یہ ایک نی کا ماڈل ہے. اس میں یہ ران کی ہڈی آ رہی ہے, نیچے یہ ٹانگ کی ہڈی ہے, درمیان میں یہ جو بلو چیز ہے یہ منسکائے ہوتے ہیں جو کہ ایکس رے پہ خلا کے طور پہ نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو نرم ہڈی ہے جس کو یہ چکنی ہڈی کے طور پہ یہ نظر آ رہی ہے, یہ گھس جاتی ہے, یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور یہ دونوں ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر ایسے کر کے گھس جاتی ہیں اور یہ خلا ایکس رے پہ بالکل نظر نہیں آتا. اور جب بندہ گھٹنا کٹھا سیدھا کرتا ہے تو اس کو وہ رگڑ کی آواز نہ صرف پیشنٹ کو محسوس ہوتی ہے, ڈاکٹر کو محسوس ہوتی ہے, سائڈ والے لوگ بھی سن سکتے ہیں. تو ایکس رے پہ یہ چیز بہت اچھی آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایم آر آئی اس کے لیے کرانا ضروری نہیں ہوتا. عموماً آرتھرائٹس کے لیے ایکس رے کی ضرورت, ایم آر آئی کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ کیسز میں کارٹیلیج کی حالت کو دیکھنے کے لیے کرایا جا سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے آرتھروسکوپی ایک ٹیکنیک ہے جس سے آپ جوائنٹ کو واش بھی کر لیتے ہیں اور آرتھرائٹس کو پراپر طور پہ اندر سے لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو ہم عمومی اوور آل یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا معائنہ اور ایک اچھا ایکس رے, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ آرتھرائٹس کو بہت اچھے طریقے سے, عموماً آسٹیو آرتھرائٹس کو اچھے طریقے سے تشخیص کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب اگر ہم علاج کے اعتبار سے بات کریں تو جس طرح میں نے بتایا کہ آرتھرائٹس کو ہم درمیانے درجے کا, ہلکے درجے کا اور زیادہ درجے کا 3 درجوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. علاج بھی کس درجے کا آرتھرائٹس ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا ہم نے کرنا ہے. علاج جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی پریونشن از بیٹر دین کیور, یعنی احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ جی احتیاط اگر کر لی جائے تو علاج والی نوبت نہیں آئے گی, یا دیر سے آئے گی, یا جو اس کا قدرتی ایک عمر کا وقت آئے گا تو اسی وقت آئے گی, اس سے پہلے نہیں آئے گی. اب دیکھیں, جو پرائمری آرتھرائٹس ہے اس کی مین وجہ ہے عمر. عمر کے بڑھنے کو تو ہم روک نہیں سکتے, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مختلف اور وجوہات ہیں جو جوڑ کی گھسنے کی رفتار کو بڑھاتی ہیں, اگر ہم اس پہ کچھ حد تک کنٹرول کر لیں تو یہ جوڑ کا گھسنا ہے, ہم اس کو ملتوی کر سکتے ہیں, اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور آدمی بہت زیادہ عمر تک 75-80 تک بالکل فٹ رہ سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز اور سب سے خراب چیز جو عمر کے ساتھ ہے وہ ہے وزن. تو آپ کا جو وزن ہے وہ آئیڈیل ہونا چاہیے یا آئیڈیل کے قریب ہونا چاہیے. یعنی اگر قد کاٹ کے حوالے سے اور عمر کے حوالے سے آپ کا وزن 60-65 ہونا چاہیے تو آپ کا وزن 90-95-100 نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ وزن گھٹائیں. یعنی احتیاط کی میں طریقے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ 35-40 سال کی عمر پہ اتنے محتاط ہو جائیں کہ آپ بڑھاپے میں زیادہ وزن کے ساتھ, کمزور جوڑوں کے ساتھ, کمزور ہڈیوں کے ساتھ مت داخل ہوں. آپ بڑھاپے میں ایک فٹ جسم کے ساتھ, طاقتور پٹھوں کے ساتھ, اچھے جوڑ کے ساتھ, مضبوط ہڈیوں کے ساتھ جائیں, تاکہ آپ جو آپ کی جسم عمر کا کمزور حصہ آنا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کو مینج کر سکیں بعد میں. تو وزن کو مینج کریں. خوراک میں آلو, چاول, گھی, چکنائی, میٹھا, نمک, یہ ساری وزن بڑھانے والی چیزیں ہیں. یہ ساری جسم میں چکنائی بڑھانے والی چیزیں ہیں. یہ بلڈ پریشر, شوگر کو یوں سمجھے دعوت دینے والی چیزیں ہیں. ان کو آپ اوائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اپنے وزن کو کنٹرول کریں. پھر ایک ایکٹیو لائف سٹائل آپ کا ہونا چاہیے. آج کل کا کیا معاملہ ہے کہ جی کوئی چیز لینی ہے تو جی موٹر سائیکل نکال لیں گے, گاڑی نکال لیں گے, 100 قدم کا فاصلہ بھی چلنا گوارا نہیں کریں گے ہم لوگ. ہماری ایک عمومی زندگی کا رواج بن گیا ہے. تو بھائی چلنے کو آپ انکریج کریں. روزانہ 20-25-30 منٹ کی واک, دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کریں. ٹوٹل ملا کے 45 منٹ سے 1 گھنٹے کی واک ہونی چاہیے. اچھا, پھر یہ کہ جب آپ 40 سال کی عمر گزار لیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بلا وجہ سیڑھیاں چڑھنا اترنا نہ کریں. آپ واش روم کے لیے کموڈ استعمال کر لیں. آپ اگر آپ کو اٹھنے کا مسئلہ ہے تو نماز کے لیے کرسی پہ آ جائیں, یا کم از کم فرض نماز چلے نیچے بیٹھ کے پڑھیں, بقایا نماز کرسی پہ پڑھ لیں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو چیز عموماً مریض کہتے ہیں وہ یہ نماز سے متعلقہ ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی سوال کرتے ہیں, یہی معاملہ ہوتا ہے. تو نماز میں دیکھیں, جہاں یہ مسئلہ جب آ جائے تو اس میں آپ ضد کر کے اتحیات میں بہتر ہے نہ بیٹھیں. اب ہمارے جو مرکز ہے, خانہ کعبہ ہے, مسجد نبوی ہے, وہاں پہ کرسیاں موجود ہیں. آج کل
تمام شہر میں تمام مساجد میں کرسیاں رکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. تو آپ اچھی نیت کے ساتھ خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں اور کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں جب آپ کو ایک مسئلہ آ جائے, بجائے اس لیے کہ آپ ضد کر کے نیچے بیٹھتے رہیں اور جو گھٹنوں میں کچھ گنجائش ہے 2-3 سال میں آپ اس کو بالکل ختم کر کے اور مجبوراً پھر کرسی پہ آ جائیں. بہتر ہے آپ نسبتاً اچھے جوڑ کے ساتھ کرسی پہ آ جائیں تاکہ آپ کا یہ اچھا جوڑ اور زیادہ دیر تک چلتا رہے. آپ جب زمین پہ تحیات سے اٹھیں گے تو یہ جو آپ کی چپنی ہڈی ہے اور جو گھٹنے کے نیچے کا اوپر کا پورا دھڑ ہے اس کا سارا وزن اسی جگہ پہ آنا ہے اور وہ اس کو ٹھیک ٹھاک رگڑ دے کے آپ کو اٹھائے گا اور جوڑ جلدی گر جائے گا. تو ڈائٹ کے حوالے سے پھل استعمال کریں, سبزیاں استعمال کریں, آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, دودھ ابلا ہوا پئیں, دہی کا استعمال کریں, سیزنل فروٹس, ڈرائی فروٹس تھوڑی میں. تو ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں لائف سٹائل موڈیفیکیشن, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ علاج کا سب سے اہم حصہ ہے, یعنی احتیاط. آپ اس اسٹیج پہ ہی نہ جائیں کہ جب آپ کو ادویات پہ یا کہ خدا نخواستہ ایڈوانس ہو جانے پہ انجیکشنز یا سرجری کی طرف آنا پڑے. لیکن بہرحال ایک خاص عمر پہ بندہ گریجولی ان تمام چیزوں کے باوجود اس کمزوری کی طرف بڑھ تو رہا ہوتا ہے. اچھی احتیاط پرہیز سے وہ اسٹیج بہت لیٹ ہو جاتی ہے یا کچھ پیشنٹس میں نہیں آتی یا اتنی کم تکلیف دہ رہتی ہے کہ کوئی خاص خطرناک قسم کے آپریشن جو اس کی طرف نہیں جانا پڑتا. اچھا جی ٹھیک ہے, تو ایک سٹیج ہو گئی جی, آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ جی آپ کوئی سپورٹ یوز کر لیں, ہاتھ میں چھڑی رکھ لیں, ہاتھ میں واکر رکھ لیں. اچھا پھر اس کے بعد پھر جوتوں کی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. جوڑ جب اندرونی سائڈ سے گھس رہے ہوں تو جوتے کی بیرونی سائڈ پہ رکھنے کے لیے لگانے کے لیے ہیل کے نیچے ان سولز مل جاتے ہیں. اچھا جوتے کے نیچے لگانے کے لیے سولز ایسی مل جاتی ہیں جو لگائی جا سکتی ہیں جس سے گھٹنوں پہ دباؤ کم آتا ہے. اچھا جب آپ نے لائف سٹائل موڈیفیکیشن اور اس کو ایسے بہتر کرنے کے سٹیج کو گزار لیا تو پھر ادویات کی سٹیج آ جاتی ہے, یعنی اب آپ اس کو میڈیسنز کے ذریعے سے مینیج کریں. وہ احتیاطیں پرہیزیں جو سٹیج 1 والی ہیں لائف سٹائل والی وہ بھی ساتھ چلتی رہیں گی, یہ چیز ایڈ ہو جائے گی. اچھا اس میں میڈیسن میں یہ ہے کہ جی آپ کو درد کو مینیج کرنا ہے, تو آپ سب سے کم کیٹیگری کی دوائی سے سٹارٹ کریں گے, یعنی پیراسیٹامول, جس کو شیر کے نشان والی گولی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, جو سب سے محفوظ دوائی مانی جاتی ہے. اس سے ہم نے شروعات کرنی ہے. ایک گولی حسب ضرورت, پھر صبح دوپہر شام 2 گولیاں صبح دوپہر شام تک بھی جا سکتے ہیں. اچھا دوائی درد جب اس سے بھی بڑھ جائے تو پھر ہمیں دوائی کی ایک قسم ہے NSAIDs, وہ ایڈ کرنے پڑتے ہیں, جو نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ان کو کہا جاتا ہے. اور درد بڑھنے کی صورت میں اوپیوائڈز, جس میں ٹریماڈول والا سالٹ آ جاتا ہے, وہ ہم ایڈ کرتے ہیں. تو یعنی ہم ادویات کو بھی پیشنٹ کے مطابق, اس کی سیویرٹی کے مطابق, شدت کے مطابق اور اس کی ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ کر کے ایڈ کرتے ہیں. کیونکہ جو بھی دوائی آپ کھائیں گے وہ معدے پہ, جگر پہ, گردوں پہ, جسم پہ کوئی نہ کوئی اس نے لمبے استعمال سے مضر اثر دینا ہے. اور یہ تو جوڑ کا گھسنا گزرتی عمر کے ساتھ گریجولی بڑھنا ہے, چاہے ہم جتنی بھی احتیاط کریں. تو ہمیں دوائی کے اعتبار سے بھی اتنا محتاط رہنا ہے کہ ہم نے سب سے کم دوائی سے شروع کرنا ہے اور حسب ضرورت معاملات کو رکھنا ہے. اچھا درد کے ساتھ اگر خدا نخواستہ معدے میں جلن ہو تو اس کا بھی ہم نے معاملہ دیکھنا ہے, اس کی دوائی دینی ہے. اچھا پھر جوڑ کو طاقت دینے کے لیے ہمیں کچھ سپلیمنٹس ایڈ کرنے ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ جب اس پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے, چوٹ پہنچتی ہے, تو وہ اپنے آپ کو مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلد پہ کٹ لگ جاتا ہے تو 7 دن میں وہاں جلد پہ زخم کا نشان بن جاتا ہے. خدا نخواستہ ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم پلسٹر لگا دیں تو ہڈی خود ہی جڑتی ہے, جسم اس کو جوڑ رہا ہوتا ہے. تو جب جوڑ پہ بھی رگڑ آتی ہے تو جسم کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس گھسنے کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. تو جسم گزرتی عمر کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے, اس میں وٹامنز, منرلز, سپلیمنٹس کی کمی ہوتی ہے. تو گولیوں کی شکل میں, ساشے کی شکل میں اور کچھ انجیکشنز کی شکل میں ایسے میٹیریلز موجود ہیں جو ہم مریض کو دے دیتے ہیں, جو جسم کی مدد کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آپ کو وہاں پہ مرمت کر لیں. تو وہ گولیاں جن کا مختلف لٹریچر میں مختلف قسم کا مختلف حد تک کا کردار ہے, وہ ہم پھر وہ چلاتے ہیں. اس میں کالجنز ہیں, گلوکوزامینز ہیں, کونڈرائٹنز ہیں, ہائلورونک ایسڈ ہے, اور بہت قسم کی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ہم سائیڈ بائی سائیڈ درد کی دوائی کے ساتھ چلاتے ہیں, جس سے جسم اپنے آپ کو مرمت کرتا رہتا ہے. اچھا پھر آج کل جس طرح جدید ایڈوانسمنٹس کا دور ہے, تو بہت سارے انجیکشنز بھی فارماسوٹکس کی طرف سے, کمرشل انڈسٹریز کی طرف سے مارکیٹ میں آ چکے ہیں, جس میں پلیٹلیٹ رچ پلازما ایک ایسی موڈیلٹی ہے جس میں مریض کا ہی خون لے کے اس کو تھوڑا سا پروسیس کر کے اس میں گروتھ فیکٹرز بڑھانے والے کچھ مٹیریلز کو علیحدہ کر کے انجیکشن کی شکل میں جوڑ میں لگا دیا جاتا ہے, جس سے جوڑ اپنے آپ کو کچھ مرمت کر لیتا ہے. اچھا پھر کالجن, ہائلورونک ایسڈ, ان کے انجیکشن بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. اب تو اسٹیم سیلز بھی ماشاءاللہ سے مارکیٹ میں آ چکے ہیں, جس میں
जिस्म के हुलियों से कुछ जिस्म के अंदर से कुछ ऐसे खुलिये निकाल लिए जाते हैं जिनको प्रोसेस करके जोड़ में डाला जाता है, जो कि जोड़ के उस डिफेक्टिव कार्टिलेज को, घिसे हुए कार्टिलेज को मुरम्मत कर देते हैं और जोड़ कुछ वक्त के लिए बेहतर हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जी हमारे पास आते हैं जिन्होंने मिसाल के तौर पे कहते हैं जी हमने ज़ियारात पे जाना है, ईरान, इराक, हज उम्रे के लिए सऊदीया की तरफ जाना है, ख़ानदान में शादियाँ आ गई बेटे की, तो जी दर्द तकलीफ ऐसी है कि चल भी नहीं सकते, तो हमें कुछ अरसे के लिए इस काबिल किया जाए कि हम कम से कम ये मामला निपटा लें। तो उसमें स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो कि अमूमन वक्ती फ़ायदा तो दे देते हैं, लेकिन ओवर द टाइम वो माना यह जाता है कि मज़ीद कार्टिलेज को ख़राब कर देते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी तरफ ना जाया जाए, लेकिन मजबूरी की सूरत में एक आध इंजेक्शन लगाया भी जा सकता है। तो मरीज़ को पूरी बात बता के, समझा के, इंतहाई ज़रूरत के तहत उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो ये सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर दर्द की अद्वियात, फिर आपकी आ गई जोड़ को बेहतर करने के लिए सप्लीमेंट्स, फिर इंजेक्टेबल्स के मामला। अच्छा, जो डिजीज एडवांस हो जाए तो फिर हमें मजबूरन सर्जरी की तरफ आना पड़ता है, यानी एडवांस आर्थराइटिस, बड़ी हुई बीमारी जो कि दवाई से इम्प्रूव नहीं होती। और दवाई जब एक खास स्टेज पे आप यूं समझें कि वो अब दर्द को भी कंट्रोल करने से कासिर हो और मरीज की क्वालिटी खराब हो रही हो, वो चलने फिरने से कासिर हो रहा हो, खुदा ना खास्ता बिस्तर पे लगता जा रहा हो, तो इंसान का जो मामला है वो ये है कि उसको चलते फिरते रहना चाहिए। जब तक एक बंदा चलता फिरता है वो ठीक है, और जब वो बिस्तर पे लग जाए तो उसको 100 बीमारियां आ घेरती हैं, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ हड्डियां और कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो और फिर वो यूँ समझें कि वो मामला खराबी के एक घन चक्कर में चले जाते हैं। तो जब बीमारी बढ़ जाए तो फिर सर्जरी के एतबार से हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। एक चीज़ होती है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, यानी जोड़ जो अंदर से बैठ रहा होता है उसमें टांग को सीधा कर दिया जाता है, जोड़ के नीचे से हड्डी को ताज़ा करके सीधा करके प्लेट लगा देते हैं। अच्छा, जब ये खराबी निस्बतन दरमियाने दर्जे की हो और जोड़ के 3 हिस्से होते हैं, ये देखिए, एक जोड़ का अंदर की साइड वाला हिस्सा, यानी यूं समझे कि ये वाली साइड, फिर एक जोड़ की बाहर वाली साइड का हिस्सा जो कि ये वाला हिस्सा है, और तीसरा हिस्सा है चपनी हड्डी वाला हिस्सा। जब जोड़ का एक हिस्सा ज्यादा घिसा हो तो उस हिस्से को, जो जोड़ टेढ़ा कर रहा हो, आप सीधा कर दें और जोड़ के बाकी 2 हिस्से निस्बतन अच्छे हों, तो उससे ये खराबी ठीक हो जाती है और आपको 5, 8, 10 साल अच्छे मिल जाते हैं और आपका गुजारा बहुत अच्छा चल जाता है। जब जोड़ के ये तीनों ही हिस्से खराब हो गए हों और बड़े ज्यादा खराब हो गए हों, फिर हमें जोड़ की तब्दीली के ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो इसके बारे में भी मैं 1-2 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ। आम आवाम में ये तासुर है कि जी जोड़ की तब्दीली में पता नहीं क्या करेंगे, रान की हड्डी का कोई इतना हिस्सा, टांग की हड्डी का कोई इतना हिस्सा काट के फेंक देंगे और कोई मसनूई जोड़ डल जाएगा। तो ऐसे मामला नहीं है। इसमें क्या होता है कि जोड़ को फ्रंट से थोड़ा सा खोला जाता है और आपके जोड़ की सतह को अपने सामने ला के दोनों तरफ से 5-6 मिलीमीटर, यानी इससे भी थोड़ा हिस्सा वो छीला जाता है और जोड़ का सीधा हिस्सा हासिल कर लेते हैं, यानी जोड़ बिल्कुल सीधा हो जाता है, जो टेढ़ा हिस्सा होता है उसको छील देते हैं। अच्छा, उसके बाद उसी जोड़ के ऊपर एक मसनूई धात की सतह या टोपी या कैप चढ़ा दी जाती है, ये जिस तरह घोड़े के सुम लगा दिए। बिल्कुल ठीक है ना, आपको टांगे काट के तो नहीं फेंकी जाती, बिल्कुल ठीक है, उस पे सुम चढ़ा दी जाती है। तो इसमें यही होगा कि रान वाली हड्डी के निचले हिस्से पे एक टोपी चढ़ जाएगी धात की, टांग की हड्डी के ऊपर के हिस्से पे एक प्लेट सी बैठ जाएगी और उनके दरमियान में एक प्लास्टिक मटेरियल डल जाएगा। मैं जरा घुटने पे बात ज्यादा कर रहा हूँ, कूल्हे पे भी मामला ऐसे होगा, कंधे पे भी मामला ऐसे होगा, कोहनी पे भी ऐसे होगा, यानी मुख्तलिफ जोड़ों पे उसके मुताबिक ये मामला किया जाता है। अच्छा, इससे फायदा क्या हो जाता है? इससे फायदा ये हो जाता है कि जोड़ की आपने ना हमवार सतह को छील के फेंक दिया। अच्छा, जोड़ को बिल्कुल सीधा कर दिया, टांग भी सीधी हो गई, और अब जो बंदा टांग को कट्ठा सीधा करेगा तो ये मसनूई सतह आपस में कट्ठी सीधी हो रही होगी, आपके कुदरती पट्टे उनको कट्ठा सीधा कर रहे होंगे, लेकिन आपको दर्द कोई नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब जो घिसी हुई टेढ़ी सतह है वो तो आपने चेंज कर दी। अच्छा, जो ये जोड़ हम तब्दील करते हैं कुदरती जोड़ की तरह, ये भी आहिस्ता आहिस्ता घिसता है। इसकी अपनी एक औसतन उम्र 15 से 20-25 साल मानी जाती है और उस दौर के बाद, उस दौरानिए के बाद ये खुद घिस जाता है। उस सूरत में हमें दोबारा इसको निकाल के उसी तरह का एक और जोड़ दोबारा डाल देना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमें जोड़ की तब्दीली की तरफ जाना पड़े तो हम 55, 60, 65, 70 साल की उम्र के बंदे का जोड़ तब्दील करें, बजाय इसके कि हम 20, 25, 30 साल के बंदे का जोड़ तब्दील करें, क्योंकि जितना यंग आदमी का आप जोड़ तब्दील करेंगे उतनी ही उसको रिवीजन्स करवानी पड़ेंगी। ये जो मसनूई जोड़ है ये खराब होगा, फिर एक और जोड़ डालना पड़ेगा, फिर एक और जोड़ डालना पड़ेगा, ठीक है ना।
اور پھر جو سب سیکوینٹ ریویژن آپریشن ہوتے ہیں وہ تھوڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور پھر وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں. آپ 60-65 سال کی عمر میں کریں تو اس میں بندے کی ایکٹیویٹی بھی ایک 25 سال آدمی کی نسبت کم ہوتی ہے. 25 سال والا بندہ تو 30-30 کلومیٹر چلتا ہے, 6-6 کلومیٹر چلتا ہے, دن میں 5-5 منزلیں اوپر نیچے آتا جاتا ہے. 65-70 سال والا بندہ وہ گھر جاتا ہے, کبھی بازار جاتا ہے, مسجد جاتا ہے, اس کا چلنا پھرنا محدود ہوتا ہے, تو اس میں جوڑ اور زیادہ چل جاتا ہے. تو جوڑ کے اعتبار سے تو یہ معاملہ ہو جائے. اچھا ایک چیز میں مزید بتا دیتا ہوں, لوگ گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جوڑ کی تبدیلی کے حوالے سے اس میں ممکنہ پیچیدگیاں. بالکل. تو ایک پیچیدگی خدا نہ خواستہ اس میں انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے, جو کسی بھی آپریشن میں انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے. اچھے صاف ستھرے حالات میں کیا جائیں تو اس کا تناسب 1% سے بھی کم. 1% سے کم. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ہزاروں میں کوئی ایک آدھ مریض ہے جس میں انفیکشن آ جاتا ہے, باوجود ہمارے ہر ممکن احتیاط کے, پرہیز کے اور کسی بھی وجہ سے. اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ مریض خود ہوتا ہے, یعنی بزرگ ان کے دانتوں میں انفیکشن, ناک میں انفیکشن, کان میں کوئی انفیکشن, چھاتی خراب ہوتی ہے, مثانے کے مسائل ہوتے ہیں, پروسٹیٹ کے مسائل ہوتے ہیں, تو وہی جو جراثیم ہیں وہ آپ کے آپریشن والی جگہ پہ جا کے بھی انفیکشن کر سکتے ہوتے ہیں. پھر آپریشن کے کرنے کے حالات, آپریشن انتہائی صاف ستھرے حالات میں کرنا چاہیے. آپ کے جو اوزار ہوں وہ انتہائی اچھے طریقے سے آٹوکلیو کیے جائیں, صاف کیے جائیں. تو ایک انفیکشن. دوسرا یہ کہ جوڑ میں آپریشن کے بعد بھی انسٹیبلٹی یا لچک رہے گا, تو وہ اگر ایک پراپر کوالیفائڈ بندہ ٹھیک طریقے سے اس کو کرے تو یہ دونوں ہی معاملات عموماً بڑے نیگلیجبل ہوتے ہیں. انفیکٹ جوڑ کی تبدیلی کو آپریشن آف دا سینچری قرار دیا گیا, یعنی صدی کا کامیاب ترین آپریشن. تو یعنی یہ اس قدر کامیاب ایک سرجری ہے. تو یہ موٹی موٹی بات چیت ہے. شاید اگر آپ کی مزید کوئی کوئری ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں, نہیں تو ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران حیدر کیسرانی صاحب کا. انہوں نے ہمیں مفید معلومات دی آرتھرائٹس کے متعلق اور ان کی اقسام کے متعلق اور کس طرح سے اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے. ہم ڈاکٹر عمران حیدر کیسرانی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کے اندر جو ہے ہمیں ٹائم دیا اور اس مفید معلومات کے بارے میں ہمیں انفارمیشن. بہت مہربانی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.